अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ और एक नई जिद्दोजहद और कोशिश व काविश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बिहम्दी ताला दोस्तों की भी बड़ी फरमाइश थी और दोस्त अहबाब अक्सर गुजरांवाला से और लाहौर से, और वो भी कह रहे थे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक शहादतुल आलमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया की डिग्री मुकम्मल की है, तो कुरान पाक का तर्जुमा होना चाहिए और इससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मेरी भी दोहराई होगी और आप नाज़रीन व सामीन को भी कुरान पाक का तर्जुमा कुछ हद तक तो हमें कुरान पाक को समझ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखें ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के नबियों के सरदार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि कुरान पाक को समझ के पढ़ो तो ये नफलों की नमाज पढ़ने से भी कई दर्जे गुना बेहतर है। तो कुरान पाक को समझना, इसके मफ़हूम को, और इसमें अल्लाह पाक अहकमुल हाकिमीन ने क्या क्या पैगामात हमारे लिए और इसका मौजू ही इंसान को बनाया। और कारा यकरूअन सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये कुरान पाक ही है। और कुरान पाक को ये एजाज़ हासिल है कि बाकी जितने भी सहीफ़े नाजिल हुए, इवन के बाइबल, तौरात, ये जितनी भी किताबें जो है आसमानी किताबें नाजिल हुई, तो इसको किसी ने हिफ़्ज़ नहीं किया। कोई चंद है कि आपको उलमा के नाम भी मिल जाएंगे, यहूदी उलमा, ईसाई उलमा जिन्होंने इनको याद किया, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से हिफ्ज़ करती है। ज़बर ज़ेर की भी गलती नहीं होती, लफ्ज़ों की भी गलती नहीं होती और इसके अंदर कोई तब्दीली वाक़ई हो ही नहीं सकती। इवन के रिसर्चेस के बाद, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह ये आधे घंटे का दर्स कुरान हुआ करेगा। इसके अंदर मैं आपको कुरान पाक का अलहम्द से लेके वन्नास तक उसका हम तर्जुमा समझेंगे। ना ज़्यादा हम लुग़वी तहक़ीक़ में जाएंगे, ना ज़्यादा हम इबारतों की तहक़ीक़ में जाएंगे और ना ही हम कुरान पाक की जो पीछे उसके पस मंज़र और उसके वाक़यात जो रिलेटेड जो रेलिवेंट होंगे वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा, लेकिन उसको मज़ीद पूरी तफसीर के अंदर हम नहीं जाएंगे। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये समझना है कि कुरान पाक के तर्जुमे को समझा जाए, इसके अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने क्या क्या बयान किया है। हमने बस कुरान पाक के इस तर्जुमे को लेके चलना है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिहम्दिही ताला ये कुरान पाक वो वाहिद किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इसका मौजू इंसान को बनाया। और कुरान सारे का सारा अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो ये नात बयान करता है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता है। हम इसके उन मज़ामीन और जितने भी इसके अंदर रिलेटेड रेलिवेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके सामने डिस्कस करता जाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ कोशिश यही होगी कि हम इस आधे घंटे के मुख्तसर वक्त के अंदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कुरान पाक को समझे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ रोज़ ये हमारा सेगमेंट दर्स कुरान का आधे घंटे का हुआ करेगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार की ज़ात हमें कुरान को सही मानों के अंदर समझ कर इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हम आगाज़ करने जा रहे हैं। कुरान पाक के अंदर 30 पारे 114 सूरतें हैं और पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। फातिहा बेसिकली इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये कुरान पाक को फातिह कहते हैं खोलने को, ओपन करने को, बिगनिंग को, आगाज़ को। और सूरतुल फातिहा को सूरतुल फातिहा इसीलिए कहा जाता है। इसके और भी नाम हैं लेकिन इसको सूरतुल मुकाशफा भी कहते हैं। तो सूरतुल फातिहा इस वजह से क्योंकि ये कुरान पाक की बिगनिंग है और ये वो सूरत है जिसके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे 7 आयतों की ये सूरत अता की है। इसको दम करके आपको वाक़यात मिलेंगे कि सहाबी रसूल ने जब वो बिच्छू काट लिया था तो आपने सहाबी ने दम करके तो सूरतुल फातिहा पढ़ के तो जब उसको शिफा मिल गई और उन्होंने तोहफा और इनाम दिया तो ताजदार कायनात ने सहाबी से पूछा कि क्या पढ़ के आपने दम किया था। उन्होंने कहा ये सूरतुल फातिहा पढ़ी थी। तो वो सूरतुल फातिहा का ये एजाज़ और ये कि ये
اس کے اندر اللہ پاک نے سورۃ الشفا بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو اگر پانی کے اوپر بھی دم کر کے پیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اے مولا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سب تعریفیں اللہ کے نام کی ہیں، اور اللہ کے نام سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کم الحاکمین کی ہیں جو تمام جہان کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے اور الرحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن مفسرین کو اٹھائیں تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن کا مطلب ہے کہ سب کے اوپر اوورال رحم کرنے والا، ساری امتوں کے اوپر رحم کرنے والا، سب لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رحم کرنے والا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہی ہے مالک جزا و سزا کے دن کا۔ یوم الدین، یوم الدین اس لیے کہا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے اس جزا و سزا کا۔ یوم الدین، جس دن دین سے ہی حقیقی معنوں کے اندر نافذ ہوگا، حقیقی معنوں کے اندر دین آئے گا۔ ابھی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں دین آیا دین آیا، لیکن صحیح معنوں میں دین آئے گا، ورنہ دین ہم تو کہتے ہیں آیا ہے لیکن دین آیا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنایا تو کرتے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ مالک یوم الدین، وہ دن ہوگا جو جزا و سزا کا دن ہوگا۔ اسی دن پتہ چلے گا کون حق کے اوپر ہے، کون باطل کے اوپر ہے، کون راہ حق کے اوپر تھا اور کون جو ہے وہ راہ باطل کے اوپر تھا، اسی دن فیصلے ہوں گے۔ تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دعا سکھائی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہمارا اور کوئی ذریعہ اور کوئی سورس نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس مسئلے کا حل ایک ہی ذات کے پاس ہے، اور وہ ذات اللہ احکم الحاکمین پروردگار کی ذات بابرکات ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ اب اللہ احکم الحاکمین نے کہا دعا مانگو مجھ سے، اہدنا، کہ ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے رستے کی، اور مستقیم سے مراد استقامت والے رستے کی۔ انہوں نے سیدھے رستے کی ہدایت مانگی لیکن استقامت والا سیدھا رستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا رستہ، ان اولیاء اللہ کا سیدھا رستہ، ان لوگوں کا سیدھا رستہ، انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے۔ یعنی سیدھا رستہ ہمیں تو نے ہدایت دے، لیکن وہ اس رستہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تو نے اپنا انعام کیا، یعنی تیرے انعام یافتہ بندوں کا سیدھا رستہ، اولیاء اللہ کا سیدھا رستہ، علماء کا سیدھا رستہ، صلحاء کا سیدھا رستہ، فقہاء، اولیاء، ائمہ، مشائخ، بزرگان دین، ان سب کا سیدھا رستہ جن پر اللہ تو نے اپنا خاص انعام و اکرام کیا ہوا ہے۔ الا ماشاء اللہ، وہ لوگ نہیں جو علماء تو کہلاتے ہیں لیکن علماء نہیں ہوتے، جو فقہاء تو کہلاتے ہیں لیکن فقہاء نہیں ہوتے، جو صلحاء تو کہلاتے ہیں لیکن صلحاء نہیں ہوتے، وہ نہیں، وہ لوگ جو حقیقی معنوں کے اندر جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ان لوگوں کی ہمیں اس ہدایت اس سیدھے رستے کی عطا فرما، استقامت والے رستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جس پر تو نے اپنا غضب کیا ہے، جس پر تو ناراض ہے، جس پر تیرا غضب ہے۔ اے باری تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر تو ناراض ہے، جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنا غضب کیا ہے، ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اور نہ ہی ان لوگوں کے رستے کی ہمیں ہدایت دے جن کے اوپر جو گمراہ کر دیے تو نے، ولضالین، بھٹکے ہوئے گمراہی کے دلدل کے اندر پھنسنے والے، یعنی سب کچھ وہ جانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں کے اوپر مورے لگی ہوئی ہیں اور گمراہی کے رستے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ میں پناہ مانگتے ہوئے تم مجھ سے پناہ مانگو کہ ان لوگوں کے رستے کے اوپر نہیں چلنا، ان لوگوں کے رستے پہ چلنا ہے جس کے اوپر میرا انعام ہوا۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں خود دعا سکھائی، آمین۔ سورۃ البقرہ، اچھا یہ قرآن پاک کی صورتیں، سورۃ الفاتحہ جس طرح سورۃ الفاتحہ مکی تھی، اسی طرح سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور یہ گائے کے واقعے کی مناسبت سے سورۃ البقرہ مشہور ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس کی ڈیٹیل کیا تھی، وہ انشاءاللہ جب آگے آیات بینات آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین نے اس سورت کو سورۃ البقرہ سے تشبیہ دی اور اس کی نسبت سے اس کا نام نامی اس میں گرامی رکھا گیا۔ مکی صورت بھی ہوتی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ حکم الحاکمین نے جہاں 114 صورتیں بنائی ہیں وہاں پہ 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی رب ذوالجلال نے بنائی ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئیں۔ اب مکہ پاک کے اندر کئی صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مکہ پاک میں نازل نہیں ہوئیں، یعنی مکہ پاک میں کچھ حصہ، کچھ پورشن مکہ پاک میں نازل ہوا، کچھ پورشن مدینہ پاک میں نازل ہوا، لیکن ہم ان کو ریلیٹڈ اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ زیادہ جو حصہ جہاں پہ ہوا نازل، یا جس حساب سے مکہ المکرمہ کے اندر سورت جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کو اس نسبت کے ساتھ ہم نے جوڑا، اور ہم نے نہیں بلکہ یہ تمام فقہا، علماء اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، تو تدوین قرآن کا باقاعدہ مراحل ہیں، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرأتوں کے اوپر جمع کیا گیا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ القرآن سے ہم نے فیض یاب ہونا ہے۔ تو مکہ المکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں، یا زیادہ تر پورشن جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوا ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئے ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اب یہ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس کا نام نامی اس میں گرامی بقرہ کیوں رکھا گیا، آگے آیات آئیں گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 29 مقامات کے اوپر حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، جس کے مجموعے کو کہا جاتا ہے نص حکیم قاطع لہ سر، یعنی نون، صاد، اس کے بعد کاف ہا یا عین صاد، پھر الف لام میم، الف لام را، اس کے بعد طٰہٰ، یہ اسی طرح یاسین، یہ سارے حروف مقطعات ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات کے بارے میں دلچسپ معلومات یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوڈ ورڈز ہیں، جس طرح فوجی احباب اپنی چھاؤنی کے اندر اور کدھر لڑائی کے اندر، جنگ کے اندر کوڈ ورڈز کا یوز کرتے ہیں، کوڈ ورڈز کو استعمال کرتے ہیں نا، اسی طرح یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ حضرت جبریل امین نازل ہوئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پڑھیے الف، آپ نے کہا الف، وہاں پڑھیے لام میم، آپ نے پڑھا لام میم، تو آگے سے حضرت جبریل امین نے کہا آپ کو سمجھ آ گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی مجھے سمجھ آ گئی۔ اب وہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور ان حروف مقطعات یہاں پہ پھر مفسرین کرام انہوں نے کہا کہ الف سے مراد جو ہے اللہ ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے قیاس اپنی ذہنی استطاعت کے مطابق کیے ہیں کہ لام سے مراد یہاں پہ جبریل ہے کہ وہ وحی لے کر آئے، اور اللہ کی طرف سے آئے جبریل، اور آگے میم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن یہ قیاس آرائی تو سارے مفسرین کرام اور لغت کے احباب جتنے بھی ہیں، اور سیبہ وی علیہ الرحمہ اور امام اخفش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب نے کیا ہے، لیکن الف لام میم اس کے حقیقی معنی یا تو اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب پاک قرآن پاک لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اچھا میں یہاں پر کیونکہ ریلیونٹ چیزیں ہیں تو میں آپ کے سامنے مختصراً کر کے آپ کو اشارتاً بات سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے۔ اچھا
اب یہ آیت کریمہ ابھی تو ہمارے پاس قرآن پاک مصحف کے اندر موجود ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہی نازل ہوئی تو تب تو یہ قرآن پاک مصحف کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو پھر کیوں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں پر بات کی اور ڈسکشن کی، انہوں نے کہا دیکھیے بے شک مصحف کے اندر قرآن پاک موجود نہیں تھا، خط و کتابت ہوا کرتی تھی، مختصراً تدریجاً وہی لکھ لیا کرتے تھے، اونٹوں کی کھالوں کے اوپر بھی، کھجوروں کے اوپر بھی، پتوں کے اوپر بھی، تو وہی تو لکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ذالک الکتاب، رب کتاب کا تذکرہ کر رہا ہے نا، وہ اس کتاب کا جو لوح محفوظ کے اوپر رب ذوالجلال نے پہلے سے ہی رقم کی ہوئی تھی۔ لوح محفوظ جہاں پر ہماری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ کتاب پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر بیت المعمور شعبان المعظم، یہ نصف شعبان کی رات، شب براءت کی رات آ رہی ہے، اس رات بھی قرآن پاک کا نزول ہوا، اور بیت المعمور جو جس طرح ہمارا قبلہ خانہ کعبہ دنیا میں ہے نا، فرشتوں کا قبلہ آسمانوں کے اوپر ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ اس بیت المعمور، وہاں پر وہ بھی پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے ملائکہ نے کس طرح جو ہے، حضرت ملائکہ جو تھے انہوں نے جب کہا کہ باری تعالیٰ ہمیں خلیفہ بنا، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو وہ پھر جب بعد میں ان کی غلطی کی ان کو معافی ملی تو انہوں نے وہاں پر جو ہے طواف کیا تھا، تو وہاں پر پھر وہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بالکل بلند 7ویں آسمان کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، پھر تدریجاً حضرت جبریل امین وہی لے کر آتے رہے، تو وہ کتاب پوری لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے یہ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ، میں یہاں پر عربک لٹریچر کے حوالے سے اگر کوئی بات کروں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو آپ صرف ترجمے کے اوپر فوکس کیجئے گا۔ ذالک الکتاب سے مراد یہاں پر رب ذوالجلال نے اس میں اشارے کو استعمال کیا، اس میں اشارہ، تو اس میں اشارہ کی تعداد اگر آپ سیبا وی علیہ رحمہ سے دیکھا جائے یا صرفی نحوی تحقیق کے بارے میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ آپ کو اس میں اشارہ قریب کی بھی مثالیں دیں گے، اس میں اشارہ بعید کی بھی مثالیں دیں گے، اور قرآن پاک کے اندر اس میں اشارہ قریب اور بعید سارے استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، یہ اس میں اشارہ بعید کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اس میں اشارہ قریب کی مثالیں ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، یہ اس میں اشارہ۔ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ بعید، یعنی رب ذوالجلال ذالک الکتاب کہہ کر وہ اوپر جو لوح محفوظ پہ کتاب لکھی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تاجدار کائنات کے دور میں تو مصحف قرآنی نہیں تھا۔ تو ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہم نے ہدایت بنایا ہے۔ اب یہ متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے تو صرف متقین ہی ان کو پڑھیں گے؟ کیٹیگریز ہوتی ہیں، متقین بھی ہوتے ہیں، مومنین بھی ہوتے ہیں، پہلے مسلمان آتے ہیں، پہلے کافر، اس کے بعد پھر مسلمان، اس کے بعد پھر مومن، اس کے بعد پھر متقی، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ سارے سلسلے چلتے ہیں۔ تو متقین، یہ صرف ہدایت متقین کے لیے قرآن پاک نہیں، متقین کے لیے ہدایت نہیں، یہ تو ھدی للناس ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے یہ قرآن پاک کو انسان کی ہدایت کے لیے، جب اس کا موضوع انسان بنا دیا تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن قصہ مختصر یہاں پر رب ذوالجلال نے ھدی للمتقین کا ورڈ استعمال کیا، اور آغاز خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ھدی للمتقین کا ورڈ استعمال کیا کہ یہ ہم نے قرآن متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے صحیح معنوں کے اندر۔ باقی انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن متقین کے لیے یہ صحیح معنوں کے اندر ہدایت ہے۔ اب وہ صحیح معنوں کے اندر ہدایت کیا ہے؟ کیونکہ اس کو جس طرح مومنین سمجھیں گے، جس طرح ساری انسانیت سمجھے گی، متقین اس کو ایک الگ لیول کے اوپر جا کے سمجھے گا۔ یعنی قرآن کے وہ موضوعات جس کو باقی انسان صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے، لیکن متقین بندے وہ ہیں جو قرآن کو صحیح معنوں کے اندر سمجھیں گے، جو قرآن کی صحیح لغوی اعتبار سے تحقیق کر کے وہ قرآن پاک کو سمجھ کے اس کے ترجمے کو اپنے قلب و من کے اندر اتاریں گے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب متقین کون ہیں؟ اس میں موصول استعمال کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ساتھ جوڑا، اور اس میں موصول کیا یہ خاصہ ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ، اس میں موصول کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ پیچھے بات کس چیز کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جڑ کر اس بات کو ایلیبوریٹ کرتا ہے، اس بات کو مزید واضح کرتا ہے، اس کو مینیفیسٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
تو الذین یؤمنون بالغیب، رب ذوالجلال نے فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پتہ ہے متقین کون ہے؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے عشق کرتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان کو مانتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے، یؤمنون بالغیب، یعنی دوزخ نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، اس کے بعد ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، اس کے بعد ہم نے آسمان، 7 آسمان ہیں، ہم نے 7 آسمان تو سارے نہیں دیکھے، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، ہم نے ایون کے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے ایون کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لیے وہ صحابہ کرام تھے، ان کا تو ایک الگ مقام و مرتبہ ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور چلے صحابہ کرام کو بھی اگر رکھ لیا جائے، کیٹیگرائزڈ کر لیا جائے، تو اس کے اندر بھی صحابہ کرام کے اندر بھی انہوں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا ہوا۔ یہ یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر اور سارے ملائکہ کے اوپر اور ہم جیسے لوگ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، دوسری صفت میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، یہاں پہ یصلون الصلاۃ نہیں آیا کہ نماز کو پڑھتے ہیں، صلاۃ یصلون کا مطلب ہوتا ہے خالی پڑھنا، قرآن پاک کو یہ نہیں نماز کو پڑھنا یا دیگر جتنا بھی ہے، لیکن یقیمون کا مطلب ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ قائم کیا جائے، یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جتنا بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، نہیں ان کی اگلی صفت بیان ہو رہی ہے، مما رزقناہم، جتنا بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، وہ اس کو خرچ کرنے والے ہیں، اس کو سنبھال کر نہیں رکھنے والے ہیں، وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ مال بس کسی طرح، یہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال کسی طرح چلا جائے، یہ مال لگ جائے کسی طرح، یہ مال یہاں پر نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مال ہے، وہ ہم سے جوڑیں گے، پیسے بنائیں گے، ڈالرز بنائیں گے، نہ ان کو یہ طلب نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی کسی چیز کا طمع نہیں کرنا، اور جب طمع نہیں کرنا اور اگر کوئی زبردستی دے دے تو پھر اس کو منع نہیں کرنا، اور اگر کوئی آپ کو مل گیا مال تو پھر اس کو آپ نے جمع نہیں کرنا، آپ نے اس کو آگے تقسیم کر دینا ہے۔ اور یہ اللہ والے بہانے ڈھونڈتے ہیں زکوٰۃ کے حساب سے، زکوٰۃ آئی ہے زکوٰۃ دے دیں گے، پھر فطرانہ دے دیں گے، اس کے بعد صدقہ و خیرات کر دیں گے، کیونکہ یہ ان رازوں کو جانتے ہیں نا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور جو ہے وہ آدھی کھجور بھی اگر تم راہ خدا کے اندر صدقہ و خیرات کر دو تو احد پہاڑ جس کی لمبائی 7 کلومیٹر 4 کلومیٹر چوڑائی، اتنا لمبا احد پہاڑ، اس کے مقابلے کے اندر بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ، اس کے مطابق یہ تو صرف ہماری عقلوں کو سمجھانے کے لیے بات بیان کی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے اللہ احکم الحاکمین قیامت والے دن اس کے لیے اعمال، نیک اعمال، اس کا ایک جو ہے نا وہاں پہ وہ انبار ہوگا، اور وہ بندہ حیران ہو کے بولے گا باری تعالیٰ یہ کس چیز کا انبار ہے، میں تو غریب بندہ تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرمائیں گے تیرے پاس تو نہیں تھا، لیکن جو تو نے وہ آدھی کھجور اللہ کے میرے رستے کے اندر جو تو نے اس بندے کو دی تھی نا، یہ اس کا صدقہ ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے نا اتنے بڑے جو ہے نا شرف سے نوازا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کے متقین کی یہ نشانی ہے، وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، سب کچھ آتا ہے اللہ خدا کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ایمان یافتہ بندے جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ متقین کی صفت ہے نا، یہ کس چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ غیب پر تو ایمان لے آئے، نماز کو تو قائم کر لیا، حقیقی معنوں میں قائم کیا، پڑھا نہیں خالی قائم کیا، اور اس کے بعد سارا کوئی مال جو ہے اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دیا، اور اس کی بہترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں، تو میں مختصراً آگے پڑھتا ہوں۔ والذین یؤمنون، اور پھر آگے صفت بیان ہوگی بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو چیز نازل کی ان کے اللہ احکم الحاکمین پروردگار یعنی ہمارے اللہ نے، بما انزل الیک، جو ان سے پہلے نازل ہوئی، مثال کے طور پہ صحیفے، اس کے بعد یہ موسوی، خمسہ موسوی، اس کے بعد یہ بائبل، اس کے بعد اناجیل اربع،
انجیل یوحنا، انجیل برناباس، اس کے بعد اسی طرح یہ بائبل کے آگے یہ جو ہے آپ کو گاسپل آف جان، اور اس کے بعد آپ کو یہ جتنے بھی زبور، اس کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں یعنی صحیفہ آدم، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام، اور صحیفہ اسماعیل، اور صحیفہ نوح، یہ جتنے بھی سارے آپ کو صحف جو ہے آپ کو یہ سارا ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ ان کی خوبی ہے، ان کی صفت ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے. ابھی ہم متقین کی صفات پہ ہی چل رہے ہیں. وما انزل من قبلک، یعنی جو ان کے اوپر نازل ہوئی، جو ان سے پہلے لوگوں کے اوپر، وما انزل الیک، جو ان پر نازل ہوئی، جیسے قرآن پاک ہو گئے، قرآن حکیم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو گئی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جتنی بھی ہم پر فضیلتیں ہوئیں وہ ساری، اور من قبلک، اور ان سے پچھلی امتوں کے اوپر جو ہوں ان سب کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ جو نشانی ہے نا، یہ جو صفت ہے متقین کی، یہی سب سے ویل اینڈ گڈ، اور یہی بات جو ہے اگر میں کہتا ہوں ساری یہ پچھلی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان سب کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، لیکن وہ ہے تو ماننے والی، لیکن آپ اس کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ خالی یہ یوقنون کے اوپر فوکس کریں، آخری صفت کے اوپر. میں وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، متقی بندہ وہ ہے، پہچان کرنی ہے متقی. متقی بندہ وہ ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کا آخرت کے اوپر یقین ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے. خالی منہ سے کہہ دینا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آخرت ہوگی، یہ ہوگا فلانا. قیامت پر جس کا یقین ہے، میں یقین کریں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، ہمارے جتنے بھی اب لوگ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں، ملحدین بنتے جا رہے ہیں، اور ان کا بیسک یہی ہوتا ہے. اور میں ملحدین کی اکثر سپیچ وغیرہ سنتا رہتا ہوں نا، تو بڑا دل کو جھٹکا سا لگتا ہے اور کرنٹ سا لگتا ہے کہ کیسے، سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. جی بندہ مرے گا اور بندہ مر کے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا، خدا ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں وہ اچھا، وہ مثال بھی کیسی عجیب و غریب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں انڈا ہے نا، انڈا اس کو آپ نے توڑا ہے اور توڑ کے آپ نے اس کو بنایا. وہ کہتے ہیں جی یہ انڈا پہلے بالکل صحیح سلامت تھا، یہ آپ نے توڑا ہے. جی ہم نے توڑا ہے. جب کوئی چیز ہے جس نے اس انڈے کو توڑا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہوگا تو ہمیں عذاب، خدا ہے ہی نہیں. ہم آئے ہیں بعد میں ہم نے مٹی ہو جانا ہے. تو جب یہ کنسپٹ آپ لوگوں کو، پھر وہ ہماری ینگ جنریشن، بچے جوان جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، بالکل اوکے بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہم ان کو کیسی مثالیں، یہ لاجیکلی بھی پروفڈ وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیں نا منطق کی ایسی بات ہے. ہم نے منطق کا کیا کرنا، ہم نے منطق کا کیا کرنا؟ خدا کی عزت کی قسم، منطق اور یہ سارے فلسفے اور یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلسفی نہیں تھے. علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلسفی نہیں تھے. اتنے بڑے فلسفی ہونے کا علامہ کندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلسفی نہیں تھے، فلسفی تھے. لیکن ان فلسفی کو ہم نے کیا کرنا؟ یہ فلسفے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. خدا کی قسم جب یہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہمارے پاس جو دین لے کے آئے نا، اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے ملت کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اور خدا کو اللہ کہتے ہیں، اور ان جو حبیب جو ہمارے پاس جو ہے وہ پیغام لے کر آئے ہیں، ان حبیب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. دیکھیں ہم لاجیکلی پھر اگر اس طرح منطقی دلائل دینے ہیں تو پھر منطقی دلائل ہمارے پاس بھی بے شمار ہے کہ دیکھو جو چیز ہے وہ ہلتی نہیں، تو اتنی بڑی کائنات پھر کیسے بن گئی؟ جو چیز آپ کہتے ہو کہ خود ہلانے سے نہیں، جب تک انڈا توڑیں گے نہیں تو انڈا ٹوٹے گا نہیں، تو پھر یہ کائنات کیسے بن گئی؟ اچھا یہ کائنات نہیں بنی، اس سے پہلے کیا تھا؟ پھر اللہ موجود نہیں تھا. اللہ سے پہلے کیا تھا؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر کون تھا؟ ہم بھی نہیں تھے. اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ تو تھا نا. اسی لیے یہاں پر ہمارے علماء کرام، فقہائے کرام، ہمارے جتنے بھی شیوخان عظام جتنے بھی سارے ہیں، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے. مفسرین کرام وہ کہتے ہیں ان بحثوں کے اندر، ان اپنے تحقیقوں کے اندر جانا ہی نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے. یہ شیطانی عمل ہوتے ہیں. پہلے کیا تھا جی؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا تھا؟ پہلے کو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا ہے، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دارالعمل بنائی ہے، اور وہ آخرت کا دن ہمارے لیے دارالجزا ہوگا. اور اس سے پہلے جو عدم میں وجود تھے، اور وہ ساری وہ ایک بہت لمبی جو ہے نا، وہ اس طرف اگر چلے گئے تو ہم اس ریلیونٹ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے کہ کس طرح کائنات کو تخلیق کیا گیا.
ہمارے اوپر زمانہ گزرا، ہم موجود تھے لیکن ہمارا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی ہم پر ایسا زمانہ گزرا، ہم سے پہلے کا رب نے تذکرہ نہیں کیا. رب فرماتا ہے ہم پر یہ زمانہ گزرا، تو اس کا مطلب کہ ہم تو موجود تھے نا. تو وہ کہاں پر تھے؟ 4000 سال پہلے ہماری جسد خاکی سے بھی بننے سے 4000 سال پہلے ہماری روحوں کو بنایا گیا، پھر عالم ارواح کے اندر جلسہ ہوا. یہ ساری باتیں، اور سب سے بڑی دلیل میں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی خدا یہ کہتا ہے جی نہیں خدا نہیں ہے یہ وہ سارا، وہ کہتے ہیں چلے پھر کوئی تو ہے نا، وہ سامنے لے آؤ. وہ کہتے ہیں جی وہ خدا نہیں ہے یہ وہ فلانا، پھر کوئی تو ہے، وہ بولتا کیوں نہیں؟ بولے نا، آئے نا، کنفیس کرے نا، مانے نا اس بات کو، ایکسیپٹ کرے نا کہ میں خدا ہوں، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے. کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کی بات مانے نا کہ جو کہہ رہا ہے کہ اور رتی برابر بھی اس کے اندر کسی قسم کو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. نیچر یہ کیا ہے؟ نیچر آف فینومینا. یہ کیا ہے نیچر آف فینومینا؟ جی زلزلے آتے ہیں، تو یہ زلزلے کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہے. اچھا کوئی تو ہے جو اس کو ہلا رہا ہے نا. قرآن پاک کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے اسی کا تو تذکرہ، رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا. کوئی تو ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو یہ سارے زلزلے کو لے کے آتا ہے، کوئی تو ہے جو تمہیں جھٹکے دے کر تمہیں یہ بات باور کرواتا ہے کہ ایک ذات ہے، موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے ہی تو نہیں ملحد کے ساتھ جو ہے جب ایک مکالمہ کرنا تھا تو آپ تھوڑا سا جان کے لیٹ ہوئے، اور بعد میں اس سے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آگے ایک جگہ سے کہ وہاں پہ کوئی درخت کٹے گا اور وہ دریا کے اندر میرے لیے کشتی بنے گی اور میں وہ تیر کر، پھر میں بنی نہیں، پھر میں خود ہی کشتی کے اوپر جو ہے بیٹھ کے آیا. تو وہ آگے سے ہنسنے لگ گئے کہ ایسے بھی بزرگ کبھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب ایسے نہیں ہوتا تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین، ان کے آگے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی امام زین العابدین کے پوتے اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اور امام حسین علیہ السلام نبی پاک کے پوتے امام جعفر صادق. ان سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا اللہ ہے، کہا جی ہے. کہتے ہیں آپ کو کوئی دلیل دے، مجھے یہ نہ دیجیے گا کہ یہ کائنات ایسے بن گئی ہے وہ سارا یہ کیسے بن گئی ہے، اس طرح کی دلیل. کہتے اچھا ٹھیک ہے تم کشتی پہ سفر کر رہے ہو؟ کہتے جی. کہتے ایک جگہ پہ جا کے باون کے اندر تمہاری کشتی ڈولنا شروع ہوگی؟ کہتے جی. کہتے اب تم ڈوبنے کی قریب ہو؟ کہتے جی. کہتے اچانک تمہارے دل کے اندر ایک امید پیدا ہو گیا، میں بچ بھی سکتا ہوں کسی طرح، اگر میں کوئی ہیلپ وغیرہ کر لوں تو میں بچ بھی. کہتے ہاں. کہتے وہ جو امید پیدا ہوئی ہے اس امید کا نام اللہ ہے، اس امید کا نام اللہ ہے. تو یہ ملحدین تو بالآخرت ہم یوقنون کی بات، متقین کی آخری صفت بیان کر رہا تھا کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ خالی باقی صفتوں کو سائڈ پہ کریں، اسی صفت کو پکڑ لیں. یوقنون، آخرت کے اوپر یقین. آخرت پہ یقین کریں گے نا تو پھر آپ نماز کو بھی قائم کر لیں گے، پھر آپ غیب پر بھی ایمان لے آئیں گے، پھر آپ اللہ پاک کے اوپر نازل کرنے قرآن پاک اس کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے، تاجدار کائنات پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور ان سے پہلے جو انبیاء کرام اور ان کے اوپر جو صحف اور جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی آپ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے. لیکن عقیدہ آپ کا کیا ہو کہ آپ نے آخرت کے اوپر آپ کا یقین ہو. بس ایک صفت اپنا لیں، باقی آٹومیٹکلی آ جائے گی. پتہ چل جائے آپ کو مجھے عذاب ہوگا، پتہ چل جائے آپ کو کہ مجھے آخرت کے اندر پکڑ ہوگی، آخرت میں پوچھ ہوگی، سب کچھ اوکے ہو جائے گا، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، خود ہی آپ ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں گے. آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ رکوع ہم انشاءاللہ پورا کر کے تو پھر اپنی گفتگو کو یہیں پہ سٹاپ کر کے تو انشاءاللہ تعالی العزیز کل کے درس قرآن کے اندر ہم آگے پھر اپنے سلسلے کو شروع کریں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں یعنی جو متقین کی بات ہوئی ہے. ھدی من ربہم، یہ ہدایت کے اوپر ہے اپنے رب کی طرف سے. یہاں پہ تقدیر کی بات آ گئی کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ ہماری تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، اور یہ تقدیر ہوتی ہے، پھر اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہو ہمیں وہی ملتا ہے. اور پھر تقدیر کے آگے قسمیں آ جاتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے. تقدیر معلق سے مراد وہ تقدیر ہوتی ہے جو ہمارے لیے معلق کر دی گئی، یعنی ہم نے پیدا ہونا ہے تو ہم نے ہونا ہے، ہم نے مرنا ہے تو ہم نے مرنا ہے، ہمیں رزق ملنا ہے تو ہمیں رزق ملنا ہے، ہمیں موت آنی ہے تو ہمیں موت آنی ہے، ہم نے اس جگہ کے اوپر جانا ہے تو ہم نے اس جگہ کے اوپر جانا ہے. لیکن تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہے جس کے اندر ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی گئی کہ کوئی بات نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کوئی بات نہیں، دعا مانگ لینا میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا، کوئی بات نہیں، دعا مانگ لینا تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. آگے شعبان المعظم کی ہے، نصف شعبان کی رات آ رہی، کوئی بات نہیں. اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رب ذوالجلال میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں،
ساتوں آسمانوں کیا اوپر عرش معلیٰ کیا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ کی قربتیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر اپنی شان کے شایان شان جو ہے وہ جلوہ فرما. کوئی بات نہیں، میں نیچے آ جاؤں گا، میں آسمان دنیا پہ آ جاؤں گا. میں ہر رات کو آتا ہوں لیکن رات کے آخری پہر میں آتا ہوں، لیکن شعبان المعظم میں کوئی بات نہیں، میں مغرب کی نماز کے وقت آ جاؤں گا. ادھر سورج غروب ہوگا، میں آسمان دنیا پہ، اور آ کر اپنی شایان شان اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بولوں گا حل من مستغفرین، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو ہے آفات مصیبتیں اور بلائیں اور آزمائشوں سے رہائی پانے والا. آئے میں آج اس کو بے پناہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور ایسا ہی ہوگا. تو یہ تقدیر مبرم جس کو رب ذوالجلال بدل دیتا ہے. وہ جی ماں کے پیٹ کے اندر حدیث مبارکہ بیان کر کے لوگ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا گیا ہے، ماں کے پیٹ میں موت لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کو بدلنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے سمجھایا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بھی تو بچہ ہی مارا تھا نا، اس کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا نا، جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے تو اس نے کب مرنا ہے، اور سارا کو کتنا رزق ہے سب لکھ دیا تھا نا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام، جن کا لغوی اعتبار سے خضر بھی بولتے ہیں، انہوں نے بچے کو مار کے بتایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا میں نے تقدیر کو پڑھا اور تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کے کافر ہو جانا تھا، اور اس نے خود بھی کفر کرنا تھا، اور اس نے اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف لے آنا تھا. تو میں نے اس کو ابھی مار کے حالت مومن کی حالت میں اس کو میں نے مار کے اس کو بھی جنتی کر دیا، اس کے ماں باپ کو بھی کفر کے راستے سے بچا لیا جو اس کے سبب انہوں نے کفر کے راستے پہ چلے جانا تھا. تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے، تو وہ تقدیر کو بدلنا ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، یہاں پہ پھر انہوں نے کیٹیگریز کی ہیں. تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے جو اللہ کی وجہ سے ہدایت کے راستے پہ، اللہ نے چاہا تو یہ ہدایت کے راستے پہ، اللہ نہ چاہتا تو یہ ہدایت کے راستے پہ. اس کا مطلب کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام قبول کیا ہے تو ہم ہدایت پہ خود آئے ہیں، نہ، ہم خود نہیں آئے، ہمیں لایا گیا ہے، اور لانے والی ذات وہ اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ حقیقت وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کوئی اپنا بینک بیلنس، اپنی گاڑیاں، اپنے بنگلے، اپنی جائیدادیں، اپنا سب کچھ بنا کے یہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، کامیاب وہ نہیں ہے. ایک ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کے کوئی اللہ کا ولی ہمیں کوئی بات نصیحت کی کر جائے نا، تو وہ اصل میں کامیاب بندہ ہے. پی ایچ ڈی اسکالرز جو ہیں وہ اگر اپنی محفلوں کے اندر اور ساروں کے اندر تو وہ بڑی بڑی لیکچرز اور تقریریں وغیرہ کر دیں، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب تب بنیں گے جب وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جڑیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہی کافر لوگ، اب کافروں کی بات ہے، رب ذوالجلال فرمایا ان الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے اوپر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب تبلیغ کرتے تھے اور ان کو محمد کہنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مزمم کہتے تھے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین کفروا، کہ یہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کافر لوگ ہیں، ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے ایمان. سواء علیہم، میں آپ کو کل انشاءاللہ میں جو یاد رہا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نصیب میں اور قسمت میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں بلکہ میں آپ کو آج ہی چلے، میں ٹائم تو شارٹ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نصیب کہتے ہیں جو آپ خود محنت کے ساتھ بنائیں، جو آپ خود مشقت کے ساتھ اپنا تقدیر لکھیں، اسے نصیب کہتے ہیں. اور قسمت جو آپ کو اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے ملے، اور یہ اللہ حکم الحاکمین جن کو دیتا ہے اچھی قسمت، اگر وہ اس کو اون کر لیں، اس کو حفاظت کر دیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ حکم الحاکمین یہ دے کے کسی اور کو، اس سے لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. اور نصیب وہ ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے. وہ بڑی بڑی قسمت والے لوگوں کو رلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور بڑے بڑے نصیب والے لوگوں کو بھی دنیا میں ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے بعد بظاہر تو خود کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے نصیب سے بنایا. تو ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال فرمایا سواء علیہم، یا رسول اللہ برابر ہے ان پہ. اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، برابر ہے ان کے اوپر. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ ان کے اوپر جو مرضی محنت کر لیں، آپ ٹینشن نہ لیں. تو صدق اللہ مولانا العظیم. انشاءاللہ تعالی العزیز کل سے ہم اسی طرح درس قرآن کا ادھر سے باقاعدہ آغاز کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم.